अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जी, तो कुरान पाक का आखिरी चैप्टर और आखिरी सूरतें उसमें हम देख रहे हैं। इस वक्त मरहला-ए इत्माम हुज्जत की जो 101 नंबर सूरा है उससे हमने आज आगाज़ करना है और ये सूरत अल कारिया है। इसकी जोड़ा सूरत सूरत तकासुर है। तो ये वो सूरतें हैं जिसमें क़यामत की तस्वीर और जो गफलत में पड़े हुए लोग हैं, जो इनकार पे खड़े हैं, उनकी एक इंतहाई मौसर असलूब में उनको तंबीह की जा रही है। हम ये पढ़ लेते हैं। ये मरहला इत्माम हुज्जत की आखिरी 6 सूरतें हैं जिनको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो सूरत जो कारिया है, इसमें जो मौजू है वो लोगों को इस हकीकत से खबरदार करना है कि जिस तरह बेखबरी में आकर कोई दरवाजे पे दस्तक देता है, क़यामत इसी तरह एक दिन उनके दरवाज़ों पर आ धमकेगी और उन्हें कब्रों से उठाकर उनके अमाल के लिहाज से उनके लिए जन्नत और जहन्नुम का फैसला कर देगी। ये बात सूरत अल कारिया में बयान की है और सूरत तकासुर जो है, इसका मौजू इसी क़यामत के हवाले से सरदारानी कुरैश को मुतनब्बे करना है कि दुनिया की दौड़ में ये एक दूसरे से आगे निकलने के ख्वाहिश में सब कुछ भूल बैठे हैं, गाफिल हो गए हैं। वो अगर जानते कि ये मुहासबे का ये दिन उनसे ज़्यादा दूर नहीं, जिस दिन उन्हें हर चीज़ जो है वो वाज़े नज़र आ जाएगी, तो वो इस तरह हरगिज़ गाफिल ना होते। तो क़यामत जो है वो एक ज़बरदस्त वाक़या है जिसमें इंसान जो है उसके आमाल का वज़न जो है वो तोला जाएगा और जो तुलने के बाद कुछ वज़न हासिल करेंगे वो कामयाबी में होंगे। यानी उनकी कामयाबी और नाकामी इनके आमाल के वज़न पे होगी। सूरत कारिया इस बात की गवाही दे रही है और तकासुर जो है उसमें दुनिया की दौलत और कसरत की दौड़ ने इंसान को जिस तरह आखिरत से गाफिल किया है उसके हवाले से बताया है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खटखटाने वाली, और तुम्हें क्या मालूम क्या है खटखटाने वाली? उस दिन लोग बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे और पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। फिर जिसके पलड़े भारी हुए वो दिल पसंद ऐश में होगा और जिसके पलड़े हल्के हुए उसका ठिकाना गहरी खाई है। और तुम क्या समझते हो वो क्या है? दहकती आग है। और अगली सूरा में बताया, बहुत पाने और उसमें दूसरों से बढ़ जाने की हिर्स ने तुम्हें गफलत में डाले रखा, यहाँ तक कि कब्रों में जा पहुंचे। नहीं, ये कुछ नहीं लोगों, हरगिज नहीं, तुम जल्द जान लोगे। फिर सुनो, ये कुछ नहीं, हरगिज नहीं, तुम जल्द जान लोगे। तुम इस तरह गाफिल नहीं हो सकते थे, हरगिज नहीं, अगर तुम यकीन से जानते कि दोज़ख देख के रहोगे। यानी तुम्हें यकीन होता, फिर जानते कि तुम उसे यकीन की आंखों से देखोगे। यानी अगर तुम उस वक्त यकीन करते तो फिर तुम्हें यकीनन इस के बारे में पक्का ईमान हो जाता। तुम उसे यकीन की आंखों से देखोगे, फिर दुनिया की सब नेमतों के बारे में उस दिन तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा। यानी तुमने ये रविश ना बदली तो तुम देखोगे और आखिरत में भी देखोगे और इस सारी बातों में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो जो इन फितरी नेमतों का हक है अगर वो नहीं अदा कर रहा तो आखिरत में एक एक चीज़ के हवाले से पूछा जाना है। और जब इसमें नाशुक्री का रवैया आखिरत में सामने आएगा तो फिर उस वक्त इन्हें एहसास होगा कि ये किस कदर खसारे का सौदा कर बैठी हैं। अगली 2 सूरतें सूरत असर और सूरत हुमज़ा, इसको देख लेते हैं। और ये दोनों सूरतें जो हैं ये जज़ा और सज़ा का बयान है। इसमें पहली सूरत जो है वो खुदा के कानूनी जज़ा सज़ा को साबित कर रही है और दूसरी में इसी के हवाले से कुरैश की क़यादत को उनके अंजाम पर मुतनब्बे किया है। और इसमें जो पहली सूरत है उसमें इंसान खसारे में है, इसके हवाले से बताया और बताया जो नेक अमल करते हैं उनका अंजाम अच्छा होगा। और जो दूसरी सूरत है उसमें जो ताना देने वाले और माल जमा करने वाले लोग आखिरत में जिस तबाही का शिकार होंगे उसके बारे में बताया।
تو اب ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ گواہی دیتا ہے، یہ انسان خسارے میں پڑ کے رہیں گے، ہاں مگر وہ نہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی۔ یعنی یہ جو اس میں بتایا ہے کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو یہ ایمان اور نیک عمل جو ہیں یہ آخرت کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور روز جزا پر ایمان، اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل پیرا ہونا، یہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ اور جو آخر میں حق اور صبر کے بارے میں بتایا، اس میں دو باتیں ہیں نا۔ پہلے ٹکڑے میں یہ کہا ہے کہ جو حق ہے، یعنی خدا کا جو حق ہے وہ سب سے بڑا حق ہے، اور جو اسی سے تعلق ہے اعمال حسنہ کا، تو وہ بھی خدا کے ہی حقوق میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ پھر بندوں کا حقوق بھی اس کے اندر آ جاتا ہے اعمال میں۔ تو جو یہ ساری چیزیں لے کے اکٹھی چلتا ہے، اصل میں وہ انسان ہے جو جنت کا حقدار ہے۔ وہ ہے جو ایمان کے ساتھ آتا ہے، جو نیک عمل لے کے آتا ہے، وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتا ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ ثابت قدمی سے اس پر قائم رہتا ہے۔ ثابت قدمی سے مراد صبر ہے، اور صبر جو ہے وہ مشکل، تنگ دستی، غربت، حالات کی انتہائی شدید رکاوٹوں کے باوجود جس بات کو آپ نے حق سمجھ لیا ہے اس پہ قائم رہنا جو ہے وہ ثابت قدمی اور صبر ہے، اور اس کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی سورت ہمزہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تم پر اشارے کرتا اور تمہیں عیب لگاتا ہے پیغمبر، یہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا ہے، اس کا خیال ہے کہ اس کے مال نے اسے حیات جاویداں بخش دی ہے۔ ہرگز نہیں، یہ ضرور اس میں پھینکا جائے گا جو توڑ کر رکھ دے گا۔ یعنی یہ ہرگز نہیں کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں ایسا ہوگا، ہرگز نہیں، یہ ضرور اس میں پھینکا جائے گا جو توڑ کے رکھ دے گی۔ اور وہ تمہیں کیا معلوم کہ جو توڑ کے رکھ دے گی وہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچے گی۔ یہ سرکش اس میں موندے ہوئے ہوں گے، اونچے ستونوں میں جکڑ کر باندھے ہوئے۔ یہ کن دلوں کے اندر داخل ہوگی؟ یہ کن کو چھوئے گی؟ وہ دل جو خدا کے خوف سے خالی ہیں، جو حاجت مندوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، جو مال اور دولت کی محبت میں غرق ہیں، یہ ان دلوں کو پکڑ لے گی۔ مال کی محبت میں مبتلا لوگ حاجت مندوں کی حاجت روائی نہیں کر پاتے، مال کی محبت سے روکا، اور فرمایا کہ جس دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا وہ دل خالی ہو جاتا ہے، اور اس میں دنیا کی محبت، مال کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ جو دہکائی ہوئی آگ جس کا ایندھن اس دل نے بننا ہے، اس دل کو پاک صاف کرو، اس میں اللہ کا حق جو ہے کہ بندوں کی حاجت مندی کی جائے، مال اور دولت کی محبت اس کے قریب نہ پھٹک لی جائے، جس میں خدا کی محبت کو رکھا جائے، وہ دل جو ہے وہ آخرت میں پاک صاف دل ہوگا۔ لیکن دوسرا دل جس میں خدا کی محبت کی بجائے دولت کی محبت ہے، اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہے۔ اور پھر یہ جو مرحلہ تمام حجت ہے، اس کی دو آخری صورتیں، سورت فیل اور سورت قریش۔ یہ پہلی سورت جو ہے یہ واقعہ فیل کے حوالے سے قریش کو متنبع کرتی ہے کہ وہ خدا کے قہر سے ڈریں، اور بیت اللہ کے حوالے سے جو انہیں تلقین کی ہے، جو خدا کی نعمتیں اس گھر کی بدولت انہیں حاصل ہوئی ہیں، اس کا لحاظ کریں، اور خدا کے مقابلے میں جس سرکشی پہ وہ آئے ہوئے ہیں اس سے باز رہیں۔ اور جو دوسری صورت ہے اس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص رزق جو ہے اس سرزمین کو دیا، اور حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں دیا، اور تم اس سے فیض یاب ہو رہے ہو لیکن تم اس کا حق نہیں ادا کر رہے۔ تو ان دونوں صورتوں کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی چال کیا اس نے حقارت نہیں کر دی، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے مسلط نہیں کر دیے؟ یہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اسی واقعے کی طرف متوجہ کیا اہل قریش کو، کیونکہ ان کو بھی یہ واقعہ بہت اچھی طرح پتہ تھا۔ تو پھر فرمایا، اس طرح کہ تو پکی ہوئی مٹی کے پتھر انہیں مار رہا تھا، اور اس نے انہیں کھانے کے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو تم اس واقعے کو یاد کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو کہ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔
تم اپنی بڑائی اور گھمنڈ میں جو مبتلا ہو، اس واقعے کو ہی یاد کر لو تو تمہیں بہت نصیحت حاصل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد سورت قریش میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قریش مانوس کیے گئے، یعنی ان کے دل نرم کیے گئے، انہیں دین دیا گیا، وہ سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس کیے گئے، سو کچھ نہیں تو تنہا اسی کے باعث انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ یعنی جس طرح وادی غیر ذی زرع، یعنی مڈل آف ڈیزرٹ جو ہے، اس میں اللہ کا گھر بنا کے یہاں پر ان کے دلوں کو نرم کر کے ان کی پاکیزگی کا بندوبست کیا تاکہ وہ عبادت کو آسانی سے کر سکیں اور شکر گزاری کر سکیں، اس کے لیے پورا ماحول ان کو مہیا کیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، بلکہ وہ اس متکبر اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ تو ان کو احساس دلایا ہے کہ اللہ نے اہل قریش کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ بتایا جس نے ان بنجر پہاڑوں کی بھوک میں انہیں کھلایا اور ان کے خوف میں انہیں امن عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی تمام آلودگیاں وہاں پر اہل قریش نے کر رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں وہاں پر امن دیا، وہاں پر ان کے لیے وہ تمام وسائل مہیا کیے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس طرح کی وہ وادی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے دیے۔ تو پھر یہی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ متوجہ ہوتے، جب قرآن نازل ہوا تو اس سے فائدہ مستفید ہو جاتے اور جو غلطیاں کی ہوئی تھیں ان کو ختم کر کے تو اللہ کے رسول کو فالو کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ نے یہاں پر ان کو آخری یاد دہانی بھی کرا دی کہ یہ جہاں تم آباد ہو یہ زمین کیا تھی اور اس کے لیے میں نے کیا کچھ تمہارے لیے پرووائڈ کیا، اور اب تم پھر ایک سخت دل اور جس طرح کے پتھروں کو تم پوچھتے ہو اسی طرح کے پتھر دل ہو چکے ہو۔ اور اب مرحلہ ہجرت و بارات یہ شروع ہوا، اور اس میں سورت معون سے سورت اخلاص تک ہیں صورتیں جس میں کہ قریش کے سرداروں کی فرد قرارداد جرم، انہیں عذاب کی وعید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت کہ حرم کی تولید اور اب ان کو حاصل ہونے جا رہی ہے، اور آپ کے دشمنوں کی جڑ جو ہے اس سرزمین سے کاٹ دی جانی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یعنی یہ قریش کے سرداروں کو آخری بات بتا کے تو یہاں سے ہجرت کر لی گئی۔ تو یہ پہلی دو صورتیں اس میں سورت معون اور سورت کوثر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے کہ اب تم اس سرزمین عرب اور یہ جو حرم ہے مکہ اللہ کا گھر، اس کے جو وارث ہو وہ اب تم لوگ ہو، اور ان کو اس کی وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو سورت معون جو ہے یہ قریش کے لیے آخری تہدید یعنی آخری دھمکی ہے اور آپ کے لیے ایک عظیم بشارت ہے۔ تو اس میں روئے سخن جو ہے وہ قریش کی طرف ہے، اور ان کی جو قیادت ہے بالخصوص ابو لہب، ان کو بتایا کہ ان کے جرم کی پاداش میں اب تباہی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ اور جو دوسری سورت کوثر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو حرم ہے یہ دنیا میں یہ ایک حوض کوثر ہے، اور آخرت کی حوض کوثر بھی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے بشارت، دنیا میں خانہ کعبہ اور آخرت میں ایک اور حوض کوثر جو ایمان لانے والوں کو نصیب ہوگی، اس کے بارے میں خوشخبری دی۔ تو سورت معون دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں ابھارتا۔ اس لیے بربادی ہے حرم کے پروہتوں، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی حقیقت سے غافل ہیں۔ یہ جو عبادت کی نمائش کرتے اور برتنے کی کوئی ادنی چیز بھی کسی کو نہیں دینے کے لیے تیار ہوتے، یعنی یہ کیسے عبادت گزار ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے اور یہ کسی کے ساتھ کچھ بھی شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بتایا کہ حقیقی دین جو ہے وہ انفاق پر ابھارتا ہے، اور جو بے غرض فیاضی کرتا ہے انسان، وہ اصل میں آخرت میں جو کامیابی ہے وہ اس کو گارنٹی کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنا
جو رزق کسی کے ساتھ بانٹ رہا ہوتا ہے وہ اصل میں آخرت کے حوالے سے جمع کر رہا ہوتا ہے ثواب کی صورت میں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ آخرت میں جو کرنسی کام کرنی ہے وہ وہی کرنسی ہے جو کہ ہم نے یہاں پر نیکیاں کر کے کمائی ہوگی، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ایمان لانے کے بعد یہ نیکیاں کہ اللہ کی راہ میں آپ انفاق کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب آپ کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو آپ کے لیے آخرت میں آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جنت کے دروازے جو ہیں وہ واہ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو قریش کے سردار تھے یہ اس بات کو نہیں مان رہے تھے، اور اپنے مال کو جوڑ جوڑ کے بھی رکھ رہے تھے، اور اگر دیتے تھے تو بڑا احسان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی جو رویے تھے ان کو بھی بتایا، اور خاص طور پہ پن پوائنٹ کر کے جو ابو لہب کا رویہ تھا نا وہ یہاں پر زیر بحث ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر پوری ایک سورہ ہے جو نازل فرمائی۔ ابھی ہم اس تک پہنچنے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں بھی ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ آپ کو بیان کروں گی۔ تو سورۃ کوثر دیکھتے ہیں، فرمایا اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم نے یہ خیر کثیر تمہیں عطا کر دیا، یعنی بیت اللہ، خانہ کعبہ، اے پیغمبر، اس لیے تم اس بیت عتیق میں اب اپنے پروردگار کی نماز پڑھنا اور اسی کے لیے قربانی کرنا۔ قریش کو معزول کر دیا اور بتا دیا کہ یہ حوض کوثر ہے، یہ حقیقت میں ایک جگہ ہے جس کو کہ بتا دیا کہ یہ خیر کثیر ہے جو تمہیں دے دی، اور ایک آخرت کے حوالے سے جو مجاز ہے، یعنی آخرت کے حوالے سے ایک جو بتایا ہے کہ وہاں پر بھی ایک نہر ہوگی جو کہ صرف ایمان لانے والوں کے لیے ہوگی، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر حوض کوثر سے پانی ملے گا۔ اور دنیا میں یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ اس کی ایک مثال ہے۔ تو بتایا ہم نے یہ خیر کثیر تمہیں عطا کر دیا ہے پیغمبر، اس لیے تم اس بیت عتیق میں اب اپنے پروردگار کی نماز پڑھنا اور اسی کے لیے قربانی کرنا، یعنی دو بڑی ذمہ داریاں، ایک نماز اور ایک قربانی۔ یہ دونوں جو ہیں یہ آخرت میں آپ کو بہت بڑی نعمتوں کا وارث بنا دے گی، یعنی آخرت کا حوض کوثر اور یہاں کی حوض کوثر، یہاں پر یہ بیت اللہ، اور آخرت میں اللہ کے نبی کا قرب اس حوض کوثر میں، جو نہر کوثر جو جنت میں موجود ہوگی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو کے آپ وہاں کی زندگی کو انجوائے کریں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہ رہے گا۔ یعنی قرآن نے جب اعلان کر دیا کہ خیر کثیر کا خزانہ آپ کو عطا ہو گیا تو اب قریش جو ہیں وہ معزول ہو گئے، اور ایک عظیم بشارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اب نماز پڑھنی ہے اور قربانی کرنی ہے۔ اور نماز قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم کی یاد جو ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں میں رائج کیا ہوا ہے، اور یہ ایک بڑی بات ہے کہ اس گھر کی تولیت تمہیں حاصل ہو گئی اور تم اس کو شرک اور بدعت کی آلودگی سے پاک کرو، اور اس میں نماز پڑھ کے اور قربانی کر کے وہی جو اصل دین ابراہیمی ہے وہ اس میں جاری اور ساری کرو۔ تو یہ وہ پیشن گوئی تھی جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب یہ ہجرت کر گئے یہاں سے تو پھر واپس جو جنگ کے بعد یہ فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے خانہ کعبہ میں، تو یہ وہ حوض کوثر تھا زمین پہ جس سے آنے والی تمام انسانیت میں مسلمانوں نے فیض یاب ہونا تھا۔ تو یہ اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ کافرون اور سورۃ نصر ہے، اور اس میں بھی قریش سے علیحدگی کا اعلان ہے اور فتح اور نصرت کی بشارت بھی ہے۔ اور اس میں جو پہلی سورت ہے یعنی سورۃ کافرون، اس میں جو ائمہ کفر تھے یعنی جو سرداران قریش تھے ان سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ غلبہ حق ہونے جا رہا ہے۔ اور جو دوسری صورت ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس غلبہ حق کی بشارت اور اس کے نتیجے میں اب اللہ سے ملاقات کی تم تیاری کرو۔ یہ دو صورتیں جو ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اعلان کرو اے پیغمبر کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم کبھی تنہا اسی کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ یعنی وہ تنہا عبادت نہیں کرتے تھے، وہ ملانا چاہتے تھے، شرک کر کے چلنا چاہتے تھے،
اور نہ اس سے پہلے میں کبھی ان چیزوں کی عبادت کے لیے تیار ہوا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم کبھی تنہا اس کی عبادت کے لیے تیار ہوئے جس کی عبادت میں کرتا رہا ہوں۔ یعنی بالکل اعلان برات ہے، علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ یعنی نبوت کی روشنی حاصل ہو جانے سے پہلے بھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کی عبادت نہیں کی تھی، اور اب تو اللہ نے ہم کلامی یعنی فرشتوں کے ذریعے براہ راست پیغام بھیج دیا ہے، تو اب تو یہ کتاب میرے پاس ہے، وہی میرے پاس ہے، ہدایت میرے پاس ہے، تو اب تو یہ ممکن ہی نہیں، تو تم اپنا رستہ لو، میں اپنا رستہ لیتا ہوں۔ اور پھر اگلی سورت نصر میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے معافی چاہو، بے شک وہ بڑا معاف کر دینے والا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب بشارت دیتے ہیں، کامیابی دیتے ہیں، کوئی آپ کی زندگی میں ایسی بات ہوتی ہے جو کہ آپ کی بڑی چاہت ہے اور وہ پائی جاتی ہے، پا لیتے ہیں آپ اسے، تو اس پہ آپ کا جو رویہ ہونا چاہیے نا، وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کامیاب ہو گئے، ہونے لگے ہو، مکہ تمہیں مل جانا ہے، وہ حوض کوثر جو دنیا میں تمہیں ملنا ہے وہ تمہارے لیے تیار ہے، لیکن اب تم نے اس کے نتیجے میں کیا کرنا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جانا ہے اور اس کی حمد اور اس کی تسبیح کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو ملاقات ہے اس کی تیاری ہو سکے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ نبی جو ہے جس مشن پہ معمور کیے گئے تھے، وہ مشن جو ہے جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ملاقات کی تیاری کی جائے۔ اس کے بعد سورت لہب اور سورت اخلاص ہیں، تو یہ جو صورتیں ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں شرک توحید کی جو کشمکش سرزمین عرب میں برپا ہوئی تھی، اس کا یہ نتیجہ تھا کہ شرک مٹ گیا اور توحید کا غلبہ پورے جزیرہ نما عرب میں قائم ہو گیا۔ یہ ہو جانے والا معاملہ تھا جو ہو گیا کر کے بتایا گیا ہے۔ تو یہ آخری دور ہے جس میں ہجرت کی گئی، یہ اس زمانے کی صورتیں ہیں، یعنی فتح مکہ سے تقریباً 10 سال پہلے کی صورتیں۔ تو اس میں واضح طور پہ بتایا ہے کہ ہجرت کر جاؤ اور کامیابی تمہاری ہے، ہر صورت میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے سرخرو کرنا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ بڑی ناممکن سی بات نظر آ رہی تھی، اس وقت کے جو حالات ہیں اس کو ذہن میں رکھیں، کیا کچھ وہ کر رہے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بشارت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، قطعیت کے ساتھ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اب غلبہ حق جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو پہلی سورت جو سورت لہب ہے، اس کا موضوع قریش کے جو سرداران ہیں وہ ہیں، اور بالخصوص یعنی جنرلی سارے ہیں اور خصوصی طور پر ابو لہب ہے۔ اور دوسری سورت جو ہے اس کا موضوع عقیدہ توحید کا فیصلہ کل عنان ہے، جو قرآن کی دعوت کا مرکز و محور ہے۔ اب ہم سورت لہب کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورت جو ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میں اکثر سوچتی ہوں، تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو، جس کا دماغ بند ہو جائے، جس کی مات ماری جائے، ہم آج کی دنیا میں بھی ایسے بے شمار حکمرانوں کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت واضح نشانیاں ہیں جو ان کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن جو نشانی اس کو دکھائی جا رہی تھی، وہ اس نے کیسے اس کو اگنور کیا کہ باقاعدہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی ابو لہب کی، تو اس سے 10 سال پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کو اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اس کا انجام اسے بتایا جا رہا ہے۔ اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے عقل سے کام لے سکتا، تو اس وقت اگر یہ ایمان لے آتا، تو یہ جیسے کہتا تھا کہ قرآن تو صحیح نہیں ہے، اس میں تو غلط بات کی جاتی ہے، یہ تو جھوٹا ہے، تو یہ جھوٹ ثابت کرتا، یہ ایمان لے آتا۔ 10 سال پڑے تھے اس کے پاس، یہ ایمان نہیں لے کے آیا، کیونکہ قرآن کا لفظ بلفظ سچا تھا۔ 10 سال پہلے کی ہوئی پریڈکشن جو ہے وہ پوری کی پوری ثابت ہو گئی، اور اس کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی، باوجود اس کے کہ یہ سارا وقت یہ کہتا رہا کہ یہ ٹھیک کتاب نہیں ہے، یہ ٹھیک کتاب نہیں ہے، اور اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ میں ایمان لے آؤں تو میں شاید یہ جو آیات ہیں ان کو چیلنج کر سکوں، لیکن اس کی مت ماری ہوئی تھی نا، اور اللہ کی بات تو ہو کے رہنی ہوتی ہے، تو یہ وہ پھر ہو کے رہی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا،
نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ خیر جو اس نے کمایا۔ یہ شعلہ رو اب شعلہ زن آگ میں پڑے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، وہ دوزخ میں اپنے لیے ایندھن ڈھو رہی ہوگی، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس کا انجام آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھر وہ معرکہ بدر جو ہے اس میں شریک نہیں ہوا تھا، اس نے اپنی جگہ کسی کو بھیج دیا تھا، لیکن یہ پیچھے ایک خاص طرح کی بیماری میں مبتلا ہوا اور آخر میں اپنے گھر میں ہی کتنے دن تک مرا پڑا رہا، اور پھر اس کو بڑی مشکل سے اٹھا کے، یعنی لوگوں کے غلاموں کو انوالو کر کے ان کے ذریعے اس کی لاش جو ہے یہ پھینکی گئی، دبائی گئی۔ اس کا بڑا ہی بھیانک انجام ہوا۔ تو یہ انجام اس دنیا کا بتایا، اور پھر وہ جو اس کی بیوی ہے جس نے بہت ہی خوفناک حرکتیں کی تھیں، بڑا ہی اس کا دل جو ہے وہ پتھر تھا، تو اس کا بھی انجام بتایا کہ وہ گھسیٹی جائے گی یا اس کے گلے میں وہ رسی ڈالی جائے گی جو بڑی نوکدار اور بڑی سخت رسی ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا بھی بتایا کہ یہ شعلہ زن آگ میں پڑے گا۔ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے ہمارے یہاں کے اعمال ہوں گے نا، اعمال بد، اسی طرح کے انجام سے دوچار کرے گا اللہ وہاں پر ان اعمال کے بدلے میں ان لوگوں کو جو جس قسم کے اعمال کرتے رہے۔ تو یہ اپنی خوبصورتی اور اپنی بڑے زبان میں اور بیان کے کمال پہ اس کو عبور حاصل تھا، اور یہ بڑا سردار تھا اور دشمنی میں پیش تھا، تو جس طرح کی اس کی پرسنالٹی تھی اسی طرح کی اس کو سزا دی جائے گی، اور جس طرح کی اس کی بیوی کی پرسنالٹی تھی آخر میں ان کو بھی اسی طرح کی سزا پیش آئے گی۔ اس طرح کی جو صورتیں اور جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے سیکھ سکیں۔ اب اگلی سورت اخلاص، جو کہ ایکچولی قرآن پاک کی آخری سورہ ہے، یہاں پر آ کے مکی صورتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور انفیکٹ پورا قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے یہاں پہ، جس طریقے سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اس میں پھر وہ آخری پیغام اور جو ابتدائی پیغام ہے اس کو انتہائی خوبصورتی سے سمو دیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، تم اعلان کرو اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب کا سہارا ہے، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس ساری جو چھوٹی سی سورت کی جو 4 آیات ہیں، اس میں پورا قرآن جو ہے نا وہ سمو دیا گیا ہے۔ یعنی جو اس میں جاوید صاحب نے، امام امین حسن اصلاحی صاحب نے اس سورہ کی جو تفسیر کے آخر میں اس کے مباحث کا جو خلاصہ بیان کیا نا، وہ بہت خوبصورت ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس سورت میں جو مثبت اور منفی صفات اللہ تعالیٰ کی مذکور ہوئی ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کا تصور ذہن میں راستہ کیجئے تو بالاجمال وہ تصور یہ ہوگا کہ وہ ازلی اور ابدی ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ وہ اپنی ذات میں کامل اور بالکل بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ وہ سب کے لیے سہارا اور سب کے لیے پناہ ہے۔ ہر چیز اس کے حکم سے وجود میں آتی ہے اور اسی کے حکم سے فنا ہوتی ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، بلکہ سب کا خالق اور سب کا پروردگار ہے۔ کوئی چیز اس کی ذات یا اس کے جوہر سے نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اس کی مخلوق اور مربوب ہے، اور کوئی اس کا ہمسر یا اس کی برابری کا نہیں ہے، بلکہ سب اس کے بندے، غلام اور محکوم ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اور توحید سے جس بات کی ابتدا کی تھی اسی پہ اس کی اختتام بھی کیا ہے۔ تو اب جو اگلی 2 صورتیں ہیں، سورت فلق اور سورت ناس، جس پہ کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو خاتمہ ہوا ہے قرآن پاک کا، اس میں ہم 7 چیپٹر پڑھ رہے تھے نا، تو چیپٹر کی ڈویژن ہمیشہ اس طرح تھی کہ ابتدائی صورتیں مکی اور آخری مدنی۔ تو یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں یہ اس باب میں مدنی صورتیں ہیں، اور قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی ہے کہ آپ اپنے اس مشن کی حفاظت کے لیے دنیا کی تمام آفتوں سے اپنے پروردگار کی پناہ مانگتے رہیے۔
یہود اور قریش اور ذریت ابلیس کے شیاطین اور جن و انس اگلے مرحلے میں پوری قوت کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوں گے. یعنی وہ ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، اور مدینہ میں ان کے ساتھ جو معاملہ ہونے جا رہا ہے اس میں شیاطین نے جو جن و انس میں سے ہیں انہوں نے ان پہ حملہ کرنا ہے. تو اس سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، اور یہ قرآن پاک میں آخر میں ان کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی پناہ مانگنے والی 2 صورتیں. یہ خاتمہ قرآن کی دعا ہے، اور پہلی صورت جو ہے اس میں تو استدلال ہی نظر آ رہا ہے، لیکن دوسری میں رحم کی التجا ہمیں نظر آتی ہے. تو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہ اس وقت نازل ہوئی جب یہود، قریش اور ذریت ابلیس کے سب شیاطین و جن و انس آپ کی دعوت کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے دیکھ کر آپ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے تھے. تو اگر ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو ہمیں اس کی ایک اور جہت، ایک ڈائمنشن یہاں پہ نظر آتی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ابتدا میں ہم سورۃ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں. تو جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں جہاں بندہ توحید کا اقرار کرتا اور اپنے پروردگار کے حضور میں دست بدعا ہوتا ہے کہ وہ اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے، اس کے جواب میں پورا قرآن جو اس کے لیے صراط مستقیم کی وضاحت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جامع توحید کی صورت یعنی اخلاص تک جا پہنچتا ہے. یعنی ہم نے دعا کی کہ یا اللہ تو ہماری ہدایت کے لیے بندوبست کر. انسان نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ہدایت کی پوری کتاب نازل فرمائی، اور اس کو جامع ترین جو توحید کی صورت ہو سکتی ہے وہاں تک پہنچایا. اس کے بعد جن صورتوں میں بندہ صفات الہی کے توسل سے ایک مرتبہ پھر دعا کرتا ہے، اس کا پروردگار اسے توحید کی راہ پر کھڑا رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، اور اس کے نشیب و فراز میں اسے ہر قدم پر اس کی حفاظت فرمائے. تو یہ وہ 2 صورتیں ہیں جو پہلی صورت فاتحہ کی دعا اور پھر یہ جو آخری صورتیں ہیں یہ پروٹیکشن کے لیے. پہلی صورت کی دعا ہدایت کے لیے اور یہ آخر میں پروٹیکشن کے لیے. یہ بھی اس میں ایک خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہ جو کلام الہی ہے، جس میں کمال معجزات ہیں، جس میں کمال رہنمائی ہے، جس میں کمال ایسی باتیں ہیں جن کو خوبصورت کلام کو سمجھنے والے لوگ جب دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، اور عام قاری بھی جب اس کے اوپر تھوڑا سا تدبر کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ سبحان اللہ، یہ واقعی کمال بات ہے کہ دعا سے شروع ہونے والی اللہ کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی دعا پہ ختم ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی کہ تم نے کیسے پروٹیکشن جو ہے وہ مانگنی ہے. تو ہم بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو نبودار کرنے والا ہے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، بالخصوص اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں پر پھونکنے والوں کے شر سے، اور ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. تکبر اور حسد یہ 2 چیزیں کھا جاتی ہیں، اور اس کے شر سے پناہ چاہیے. تو انسان کو اس سورن میں یہی بتایا کہ آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں رکھے، جب کبھی دل میں کوئی وسوسہ محسوس ہو فوراً امان طلب کرے اور یہ معوذتین پڑھے. تو دوسری صورت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم دعا کرو اے پیغمبر، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے پھر الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے. اچھا، یہ بھی ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں کہ شیطان کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد سے پیدا کیا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، بلکہ جنوں اور انسانوں میں سے جو یہ پیشہ اختیار کر لیتے ہیں وہ شیطان بن جاتے ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی مانگنی بنتی ہے. تو ابتدا کی ہم نے الحمدللہ رب العالمین، اور آخر کیا ہم نے کہ یا اللہ تو ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے جو وسوسے ڈالتے ہیں اس سے پروٹیکشن دے. تو اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے
اس سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں جو اتنی حکمت، اتنی دانائی اور اتنی صراط مستقیم پر چل سکنے کی طاقت اس میں جو اللہ نے رکھی ہے، اس سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم نے رمضان کے اس مہینے میں اس مقدس ترین کتاب، جس کو تو نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس میں جو باتیں ہم جان سکے اس پہ ہم نے اپنا اطمینان قلب جو ہے اس کو محسوس کیا، اور تیری رہنمائی میں تیرے سے دعا کرتے ہوئے ہم نے اس کو مسلسل پورے مہینے پڑھا، سمجھا۔ یا اللہ، تو پورے سال اور پوری زندگی پہ اس کو اسٹریچ کر دے، اور تو ہمیں توفیق دے کہ ہم آنے والے پورے سال اس کو اسی طریقے سے اپنے ساتھ ساتھ رکھیں جس طرح تو نے ہمیں اس پورے پاک اور بابرکت مہینے میں توفیق دی ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں اور ہم تیرے بڑے ہی عاجز بندے ہیں، ہم دنیا میں گند گئے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں پاک کر کے اس دنیا سے خیر سے لے کے جانا۔ یا اللہ، اس وقت دنیا جس مشکل، پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہے، یا اللہ، تو اس دنیا کو اس تکلیف، اس مشکل اور اس پریشانی سے نکال۔ یا اللہ، تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ یا اللہ، تو ہم پہ اپنا خصوصی کرم کر دے، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے تیرے ہی شکر گزاری سے اس کو شروع کیا تھا، اور تیری پناہ کی دعا سے ہی اس کو اختتام پذیر کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اور اس کا ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی کم نہ ہو۔ یا اللہ، اس ساتھ کو قیامت تک، آخر تک، قبر تک ہمارے ساتھ ہی رکھنا۔ ہم دوبارہ سے سورۃ فاتحہ سے اس کو مکمل کریں گے، اور آپ سب کو میں کہوں گی کہ آپ بھی دل میں سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔